बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द मैसेज इज़ क्लियर। एक बयान ने, सिर्फ एक बयान ने सारे बयानिए को उड़ा के रख दिया है। और ये बयान किसका भला? आप सबको पता ना, ये बयान है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। वो गए हुए थे पीएमए काकूल और वहाँ पे जो उनका खिताब था, वहाँ के एक बयान ने उनके, और उस पूरे खिताब में से एक पोर्शन है छोटा सा जिसने इमरान खान साहब के सारे बयानिए को उड़ा के रख दिया है। और वो कहते हैं ना, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दबाने काम किया। तो वो जो इमरान खान साहब ऑडियो लीक में बता रहे थे ना कि मैं जो चालें चल रहा हूँ, वो सारी चालें कहाँ गई खान साहब? उड़ गई हैं सारी चालें। आपके बंदे खामोश हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब ना ये साफ नजर आ, जो सारा जिस पे तकिया किए बैठे थे, खैर इधर तो तकिया था ही नहीं उनका, यहाँ से तो वैसे ही उनको जो हवा आ रही थी वो गर्म थी। और वो अपने तौर पे उन्होंने कुछ कूलर लगाए हुए थे, एयर कूलर, जिनसे वो समझ रहे थे कि उन्हें हवा आ जाएगी कुछ ठंडी, तो वो तो नहीं आ सके। एसी का दौर है खान साहब, एसी का। ये कूलरों से, वो सहराओं में चलने वाले जो कूलर हैं ना, उनसे काम नहीं चलना, एसी से ही चलना था। तो वो बात बड़ी क्लियर हो गई है। तो खान साहब का जो बयानिया था, जो मीर जाफ़र और मीर सादक बनाने पे वो चले हुए थे, वो जो लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त पे, ज़मीर बेचने पर शिर्क के फतवे लगा रहे थे, वो सारी चीज़ें तो उल्टी उन्हीं पर आ गई ना। लेकिन अभी भी जो उन्हें एक उम्मीद थी, जो लोगों में असल में एक कन्फ्यूजन थी कि कहीं कोई सपोर्ट वाला एलिमेंट है, कहीं से इनको कोई ना कोई जो है ना मदद मिल रही है, वो सारा आज के दिन में बड़ा क्लियरली, इतना क्लियर, इतना वाज़ेह जो है पहले नहीं हुआ था। पहले बयान आते थे ना कि हम ए पॉलिटिकल हैं, न्यूट्रल हैं। खान साहब ने उनको गालियाँ निकाल ली, खान साहब ने उन्हें जानवर डिक्लेयर कर दिया, सारा कुछ हुआ। लेकिन वो फाइनली वो वक्त आ गया जब खान साहब ने रेड लाइंस क्रॉस किए ना, तो फिर वो जो हम कल बैठक में जिक्र कर रहे थे ना कि खान साहब ने तो रेड लाइन क्रॉस की थी, तो अब वो लाल है वाले नारे लगने हैं और अब इनकी दौड़ लगनी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं होना। तो आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज में खिताब कर रहे थे। एक तो उन्होंने अपने कैडेट्स से कहा, वो जो काकूल एकेडमी में, पीएमए काकूल में, उन्होंने कहा कि किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दें। तो वो जो इतना सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था ना, खान साहब का जो ख्याल था कि वो ये झूठे बयानिए घड़ के, वो मीर जाफ़र और मीर सादक वाले, जो क्लियर हो गया ना कि एक झूठा बयानिया घड़ रहे थे, वो उसके ज़रिए, उस प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों के उनके जहनों को कैप्चर करेंगे और लोगों में बगावत पैदा करेंगे और लोगों में नफ़रत पैदा करेंगे। वो सारी चीज़ों के हवाले से उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरा, उनका जो एक छोटा सा वो उसका पैराग्राफ है, एक स्टैंजा है, उन्होंने कहा द मैसेज इज़ क्लियर, द आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ आवर सिटीजन्स विल नेवर अलाउ एनी कंट्री, ग्रुप और फोर्स टू पोलिटिकली और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। और सारा कुछ क्लियर हो गया। ये वाकई क्लियर मैसेज है, क्योंकि खान साहब जो एक प्रोपेगेंडा बना रहे थे पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने का, कि हम वो जो अच्छा, उसमें सारे उनके बयानिए कवर हो गए ना कि चारों तरफ हमारी हुकूमत है, हम आएंगे, इस्लामाबाद को घेर लेंगे और कोई निकल नहीं सकेगा। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि इस्लामाबाद से ना कोई निकल सकेगा, ना कोई इस्लामाबाद में एंटर हो सकेगा। और इमरान खान साहब का भी बयानिया यही है कि हम चारों तरफ से जब इस्लामाबाद को घेर लेंगे तो फिर ये क्या करेंगे। तो भाईजान, ये पॉलिटिकल जो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है ना, ये कामयाब नहीं होगी। फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए वो डेट पर डेट, बार बार तारीखें, कि हम उस 25 तारीख को ये शुरू हुए थे, 25 मई को आज़ादी का मार्च लेकर चले थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, 14 अगस्त तक जो है ना वो आज़ादी हासिल हो जाएगी। फिर 14 अगस्त को भी इन्हें आज़ादी नहीं मिली। पता नहीं कौन बदकिस्मत लोग हैं जिनका ख्याल है कि अभी आज़ादी नहीं मिल रही उन्हें। तो वो आज़ादी मार्च उन्होंने चलाना था। अच्छा, फिर और डेट्स आती रही है। फाइनली अक्टूबर में भी उन्होंने कहा था कि मैं खुद तारीख दूंगा ना। अब तो उन्हें अपने लोगों पर भी एतबार नहीं रहा। उनका ख्याल है कि शायद लीक हो जाती है खबर। अच्छा, वैसे लीक तो वो ऑडियोज़ ही हुई हैं जो खान साहब ने खुद एक ड्रामा शुरू किया था ना, किसी का प्रॉब्लम नहीं था। ये खान साहब की वीडियोस बड़ी मुद्दत से मौजूद थी, सारा कुछ सबके पास मौजूद था, लेकिन कोई उस गंद में नहीं जाना चाह रहा था। पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है, वो उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया था। नवाज़ शरीफ साहब ने, आसिफ जरदारी साहब ने, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, मतलब ये जो एक इत्तेहादी हुकूमत है पीडीएम की, इमरान खान साहब की बार बार की बदजुबानी के बावजूद, मतलब जिस तरह से वो आसिफ जरदारी साहब के बारे में कहते हैं, जैसे नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहते हैं, और जो लफ्ज़ वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप ने इनका जो वो गंद उछालने वाला काम नहीं करना था। इनकी जो वीडियोस थी
انتہائی قابل اعتراض قسم کی ویڈیوز ہیں جو ابھی تک پتہ چل رہا ہے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہیں، ویسے میں ان میں شامل نہیں ہوں ابھی، لیکن یہ ہے کہ جو اس کی خبریں آ رہی ہیں وہ بس ایسی ہیں، اس پہ نہ ہی ہم چھوڑ دیں اس کو، تو وہ تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن خان صاحب نے جو ڈرامہ کیا نا آڈیو لیکس والا، کہ کوئی ہیکر بن گئے اور ان کی طرف سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئیں اور سارا کچھ شروع ہوا شہباز شریف کے خلاف جب چیزیں شروع ہوئی، تو وہ جو نیٹ ورک تھا، بلکہ ہاں یہ زیادہ بہتر لفظ ہے، عمران خان صاحب اور ان کا جو نیٹ ورک تھا جنہوں نے وہ ساری چیزیں پلان کی، وہ نیٹ ورک ٹوٹ گیا، بلکہ پکڑا گیا۔ وہ ٹائم ایک تو مل گیا نا، جیسے عمران خان صاحب وہ ان کی آڈیو میں بتاتے ہیں نا کہ 48 آورس تو بڑا ٹائم ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو خان صاحب آپ کا بھی ہیکر جو ہے نا وہ ٹائم دے بیٹھا کہ میں فرائیڈے کو کروں گا، تو 48 آورس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ اس دوران میں وہ ہیکر نہ صرف پکڑا گیا، وہ سارا نیٹ ورک پکڑا گیا، اور وہ ایک ایک کر کے وہ سارے کردار جو ہیں اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور ہمیں نظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے وہ جو ہے نا بت اس میں اس سازش میں شامل تھے۔ جب وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، ابھی تو تھوڑا سا خفیہ رکھا جا رہا ہے نا اس کو، ایک پردہ ہے اس پہ، لیکن جب یہ سامنے آ جائیں گے کردار، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کون سے کردار تھے جو یہ ساری ایک گھناؤنی سازش چلا رہے تھے۔ تو وہ تو گئے، پکڑے گئے سارے، اب عمران خان صاحب کی باری ہے، اور عمران خان صاحب چونکہ بار بار ریڈ لائن کراس کر رہے تھے، وہ اس ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے پولیٹیکلی، اور اکنامکلی ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے۔ اکانومی میں سب سے واضح اور کلیئر کٹ مثال جو ہے وہ شوکت ترین صاحب والی آڈیو تھی، جب وہ 2 صوبائی وزراء کو ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ IMF کو ایسا خط لکھیں تاکہ IMF کا پیکج رک جائے۔ مطلب ہمارے لیے وہ ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا نا، اسی کے بیس پر ہماری چیزیں پلان ہوئی ہیں، اور اگلے چند دنوں میں وہ سٹیبل ہونے جا رہی ہیں۔ آپ ایون اس کو دیکھ لیں نا، ڈالر کی پرائس کو دیکھ لیں، مینیج ہوئی ہے نا، اگرچہ اس میں نااہلی حکومت کی بھی تھی، اسی حکومت کی نااہلی تھی، جس طرح سے اب وہ مینیج ہو رہا ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حکومت ہی کی نااہلی تھی کچھ لوگوں کی۔ خیر وہ مینیج ہو گیا، اب تھوڑا سا وہ نیچے آنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ جو پیغام آیا ہے عمران خان صاحب کے لیے، یہ تو اب آپ سمجھیں کہ ان کے ساتھی جو ہے نا ایسے تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے آج والے بیان کے بعد۔ وہ لوگ تھے جو اسی ساری امید پر کھڑے ہوئے تھے کہ وہاں سے ہمیں کچھ گیٹ نمبر 4 سے، یا جو بھی کہتے ہیں نا GHQ سے، کہیں سے ہمیں کوئی فیور مل جائے گی، کوئی ہمارے دوست ہوں گے کہیں بیٹھے ہوئے، وہ پرانے نمبرز جو جن سے کبھی انہیں کالز آتی تھیں وہ شاید کوئی چل پڑیں گے۔ کہیں سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ اس ادارے نے ثابت کیا ہے کہ ہم وہ ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور عمران خان صاحب ٹوٹل بیس ہی اس پر کر رہے تھے، انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا، اپنی کوئی بیس نہیں بنائی، وہ اس پر چل رہے تھے یا پروپیگنڈے کے سر پہ۔ وہ جو انہوں نے ڈھیر سارے لوگ بھرتی کیے ہوئے تھے نا جعلی پروپیگنڈا کرنے کے لیے، پروپیگنڈا موسٹلی اس کو جعلی کے سینس میں ہی آ جاتا ہے، بہرحال وہ جو جعلی پروپیگنڈا ایک 2 نمبر قسم کا کر رہے تھے، وہ بھی نیٹ ورک پکڑا گیا، وہ چیزیں بھی کنٹرول ہو رہی ہیں، اور اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں رہا۔ ان کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے باقی کیسز کے علاوہ، ملک ریاض، میں بار بار کہتا ہوں ملک ریاض صاحب والا کیس جو ہے سب سے سٹرانگ کیس بنے گا عمران خان صاحب کے خلاف، اس سے بچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ملک صاحب نے تو تھوڑے سے پیسے ہی دینے ہیں، تھوڑے سے میں اس لیے کہتا ہوں 50 ارب روپے، میں تو لکھنے بھی لگوں نا شاید تو مشکل ہو جائے میرے لیے، مجھے کاؤنٹ کرنا پڑے گا کئی مرتبہ۔ ملک صاحب کے لیے 50 ارب روپے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، انہوں نے دے دینے ہیں، اور انہوں نے پورے بھی کر لینے ہیں، اور ملٹیپل کر کے نا، ملٹیپلائی کر کے اس کو کئی ٹائم زیادہ کر کے وہ وصول کر لیں گے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب نہیں بچ پائیں گے اس کیس سے، کیونکہ سیدھا سیدھا سا فراڈ کا کیس ہے، انہوں نے رشوتیں کھائی ہیں، اور وہ پیسہ جو حکومت پاکستان کا تھا، جو پاکستان کے عوام کا تھا، وہ انہیں واپس لوٹایا تھا۔ تو ان کے بندے بھی پکڑے جا رہے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کے میں جو پرانا تھا نا، حامد زمان صاحب، جو کل ان کے 2-3 لوگ پکڑے گئے تھے، حامد زمان صاحب اور سیف اللہ نیازی صاحب۔ اچھا، حامد زمان صاحب کو تو آج کورٹ میں پیش کیا گیا، ان کا 2 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا۔ انہوں نے کافی سارے نا، کوئی 100-200 کے قریب نئے اپنے جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے، پھر انصاف ٹرسٹ بھی انہی کا تھا، انہوں نے اپنے ہی ایک بنا کے وہ سارے پیسے، سمپلی منی لانڈرنگ تھی، ادھر سے ادھر 6,25,000 پاؤنڈ وہ اس میں آئے، اور وہ کھا گئے۔ وہ جو شوکت خانم کے نام پر آئے تھے، جو چیریٹی کے نام پر آئے تھے، جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے آئے تھے، وہ کھا پی گئے خان صاحب، اور اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ پکڑے گئے ہیں۔ اور دوسرا مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ سیف اللہ نیازی صاحب غائب ہیں کل سے، اور پارٹی خاموش ہے، نام ہی نہیں لے رہی۔ عمران خان صاحب کل جلسے میں بھی گئے ہیں، سیف اللہ نیازی کا نام نہیں لے رہے کہ میرا بندہ کہاں گیا ہے، اور وہ بہت کلوز آدمی ہیں، ساری ان کے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو وہی دیکھتے تھے۔ ان کا آپ سمجھیں کہ ان کا منشی پکڑا گیا ہے، تو خان صاحب جب منشی پکڑا جائے نا تو پھر ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔
اور انہیں پکڑا بھی ایسی جگہ سے جہاں سے ان کا موبائل شوبائل سب کچھ ساتھ گیا ہے. تو وہ سارا جو ہے نا فرانزک اس میں گزرے گا اور خان صاحب اس میں پھنس جائیں گے. تو بدلہ لینے کی کیا کوشش کی ہے انہوں نے؟ ظاہر ہے ابھی آخری اٹیمپٹس ہو تو رہی ہیں نا. تو پنجاب حکومت سے وارنٹ ایشو کروا دیے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے. اب پنجاب حکومت وفاقی وزیر داخلہ کے وارنٹ ایشو کر رہی ہے اور ایک ایسے بوگس قسم کے کیس میں, اور اس طرح سے وہ پتہ نہیں کیا افراتفری مچی ہوئی ہے کہ اینٹی کرپشن والے وہ وارنٹس لے کر پہنچ گئے اسلام آباد, اور اس وارنٹ پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے فیصل آباد کا. کس نے پکڑنا ہے وفاقی وزیر داخلہ کو؟ اور یار کس بات پر؟ صرف اس لیے کہ آپ کے چور پکڑے گئے ہیں. ان چوروں کو بچانے کے لیے آپ, جو ان کے پارٹی کے لوگ بار بار بیان دیتے ہیں, آپ یہ دیکھیں یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے آپ کو تحریک انصاف کہتی ہے, انصاف کی بات کرتے ہیں, مطلب احادیث کی بات کرتے ہیں, قرآن کے حوالے دیتے ہیں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ان کی حرکتیں کیا ہے کہ اگر ہمارے بندوں کو پکڑا تو ہم بھی رائے ونڈ پہ چھاپا ماریں گے. او بھائی کیا بات ہے یہ؟ آپ بتائیں کہ ہمارے لوگ کس کیس میں پکڑے جا رہے ہیں, اس کیس کا جواب دیں. تو وہ ساری جو کوششیں کر رہے ہیں تو اس پہ حکومت کا بھی طرف سے جواب آنا تھا. تو حکومت اپنی پلاننگ کر رہی ہے, بڑا سخت پلاننگ کر رہے ہیں. وہ تو یہاں تک سوچ رہے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج لگا دیا جائے. تو پرویز الہی صاحب کی بھی چھٹی, اور یہ جو عمران خان صاحب جو آ کے یہاں پہ صدارت کرتے ہیں نا, میٹنگز کرتے ہیں کیبنٹ کی, اور آئی جی کو, یا آئی جی تو خیر ان کی بات نہیں سنتے, سی سی پی او کو الگ سے بلا کے میٹنگیں کرتے ہیں. یہ سارا کچھ فارغ ہو جانا ہے. ویسے ہی خان صاحب تھوڑے سے دن ہے, آپ 16 اکتوبر کا الیکشن تھا, اس سے آپ بھی بھاگے ہیں. آج تو حکومت نے بھی دے دیا ہے, وہاں پہ ریکویسٹ بھیج دیا ہے کہ 16 اکتوبر والا پوسٹ پون کر دیں, چونکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں فوج اور رینجرز وہ اس میں مصروف ہیں سیلاب کے حوالے سے, ریسکیو ورک میں, تو ادھر لگے ہوئے ہیں. اور یہاں سے حکومت کی طرف سے الیکشن نہیں ہونا, تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے مقدمات کے فیصلے ہو جانے ہیں, عمران خان صاحب اس میں پھنس جانے ہیں. اور آج 8 اکتوبر ایک چھوٹی سی بات رہ گئی, وہ زلزلے کی برسی ہے 2005 والے کی. تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی تباہی ہم نے دیکھی ہے. اچھا, اور اسی طرح کی اور اس سے بڑی تباہی یہ سیلاب ہے. تو اس پہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. ہم سب کو جہاں جہاں جتنا ہیلپ کر سکتے ہیں کریں, اور حکومتوں سے, ہمارے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ پلیز سیلاب زدگان کی مدد کریں. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ایریا میں بھی جہاں جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں پر بھی یہ آفت آ جاتی تو ہم بھی اسی طرح سے بے یار و مددگار بیٹھے ہوتے جیسے آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں. 3.5 کروڑ لوگ ہیں بے گھر ہو گئے ہیں. تو حکومت کو اور ہم سب کو ان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ.